अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 14 मार्च 2026, जब शाम के वीलॉग के साथ ये खाकसर आपकी खिदमत में हाजिर। ये तीसरा हफ्ता है ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग का। और अगर आज मैं ये कहूं कि असल जंग अब शुरू होगी तो ये गलत नहीं होगा। वजह क्या है? ये है सबसे अहम खबर। वजह यह है कि ईरान का सबसे अहम जो जजीरा है, जहां से 90% तेल जो ईरान का है वो एक्सपोर्ट होता है या दीगर मालिक को जाता है, वो जजीरा खर्ग है, जिसको खारिग भी लिखा जा रहा है, खे अलिफ खा रे गाफ, लेकिन इसे ईरानियन अपनी जुबान में खर्ग पढ़ते हैं। इस जजीरे पर रात गए जो तबाही बर्पा की है अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने, उसके बाद जो ईरान ने आगे से जवाब देने की प्लानिंग की है, इन दोनों चीजों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं बैसित एक तालिब इल्म के कि असल जंग अब शुरू होगी। असल इम्तिहान नर्व्स का, पोटेंशियल का, रद्द अमल का यहां से शुरू होता है। फिर ईरान और इसराइल जंग में ईरान ने जो दावा किया है कि इनके जो अहम तरीन मजहबी रहनुमा है इसराइल के, वो खत्म हो चुके। उस दावे की हकीकत क्या है? और इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसको मैंने देखा कि ईरान में कई लोग वीलॉग करते हुए, क्योंकि इनकी अपनी हेजमनी है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ईरानियन लोगों ने इस शख्स को डर्टू कहना शुरू कर दिया है। तो उसका जो बेटा है वो बड़ा एक्टिव था ट्विटर के ऊपर, हर रोज ट्वीट करता था, लेकिन पिछले 5 से 6 रोज से वो ट्वीट नहीं कर पा रहा। क्या वो जिंदा है, चल बसा है, लापता है, जख्मी है? ये अहम तरीन खबर है इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के बेटे के हवाले से। और फिर जितने भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त गल्फ में रहते हैं, बिलखुसूस UAE में, कतर में, ओमान में, बहरीन में, सऊदी अरब में, उनके लिए एक बड़ी अलार्मिंग खबर है। और वो UAE से आई है कि ऐसे लोग जो वीडियो बना के मुख्तलिफ मामलात की शाया कर रहे हैं, उनको ये हुकूमतें गिरफ्तार कर रही है। इनकी तस्वीर भी जारी की जा रही हैं। आज के व्लॉग में आप वो तस्वीर भी देख सकेंगे। पाकिस्तान के लिए आज जो 24 घंटे 48 घंटे ये इंतहाई अहमियत के हामिल हो चुके हैं। खतरनाक फैसले करना पड़ सकते हैं। वजह सऊदी अरब और ईरान है, वो बताता हूं मैं आगे जाके। सबसे पहले ये देखिए, ईरान के जुनूब मगरिब में, साउथ वेस्ट हम इसे कहेंगे, कोई 300 किलोमीटर की दूरी पर जो जजीरा खर्ग है ये वाक़ है। ये इसलिए इस बात को ध्यान से समझिए ताकि अंदाजा आपको हो सके कि मैं ये क्यों कहने पर मजबूर हूं कि असल जंग अब शुरू होगी। ये कोई 20 मुरब्बा किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर पर मबनी जजीरा है, छोटा सा जजीरा है। 8-10 हज़ार की आबादी होगी और वो तमाम लोग जो तेल तनसीबात को चालू रखने के लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। इसको हरनों का जजीरा भी कहा जाता है। जो डियर हैं, हिरन जिन्हें आप कहते हैं या हरन कहते हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ इंडिजिनसली पाए जाते हैं और वो छलांगे मारते आपको दिखाई देते हैं। उनकी आबादी में खातिर खा इजाफा हो चुका है। खूबसूरत इलाका है, लेकिन मौसम बड़ा बेतबारा है यहाँ का। लेकिन ये 90% जो ईरान की तेल की जो पैदावार है, उसकी सप्लाई यहाँ से होती है। यहाँ से मुख्तलिफ ममालिक को टैंकर्स के ज़रिए या दीगर मामलात के ज़रिए तेल यहाँ से जाता है। तेल यहाँ पैदा नहीं होता, लेकिन तेल मुख्तलिफ 100 मकामात हैं ईरान में जहाँ से तेल प्रोड्यूस होता है और वो फिर यहाँ तक पहुँचता है 90%, और वो फिर आगे जाता है टैंकर्स के ज़रिए दीगर ममालिक के पास। ये सूबा बूशहर है जो ईरान का, उसका हिस्सा है जो जजीरा खर्ग है। अब आप मैप से भी देख सकते हैं, ट्रंप ने रात गए जो ऐलान किया था वो क्या किया था। उसने ये कहा कि मैंने ये फैसला किया है, और मुझे सेंटकॉम ने बताया है कि मैंने अब तक का सबसे खतरनाक, जो मशरिक़ वुस्ता में अब तक का सबसे ताकतवर तरीन जो बॉम्ब हमला है, वो मैंने कर दिया है कामयाबी के साथ, और तमाम फौजी अहदाफ मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। ट्रूथ सोशल पे इसने ये ट्वीट किया। इसने कहा जजीरा खर्ग में तेल के जो बुनियादी ढांचे हैं उसे मैंने अभी ख़त्म ना करने का इंतखाब किया है। इन्होंने वहाँ पे जो मिलिट्री तनसीबात हैं, वो जो रडार सिस्टम है, जो नेवल सिस्टम है, उसको मुकम्मल तबाह किया है। B-2 बमबार तैयारों से, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले हैं, कम से कम 2000 पाउंड और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 पाउंड वजनी बॉम्ब जो हैं, वो कम से कम 20 यहाँ पे बरसाए गए हैं कल रात, और निस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई है माँ सिवाय ऑयल तनसीबात को। और वो एक गुंजाइश क्यों रखी गई है, ये मैं बताने लगा हूं। और अब मैं क्यों कह रहा हूं कि असल जंग अब शुरू होगी और अब जमीनी फौज भी यहां आएगी, ये भी सुन लीजिए। क्योंकि जो कल के वीलॉग में आपसे अर्ज किया था कि 5000 स्पेशल मेरीन्स जो हैं, जिसमें ज्यादातर नेवी एहलकार और मेरीन्स हैं, वो यहां भेजे जा रहे हैं, तो उनकी तैनाती किसी हद तक होगी मशरिक़ वुस्ता में, बहरीन, कतर, दुबई और
دیگر جو ان کی ایئر بیسز ہیں وہاں پہ نیول بیسز ہیں۔ اکثر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فوجی ہیں یہ جزیرہ خرگ میں تعیناتی کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ کویت سے یہ کوئی 130-35 کلومیٹر دور ہے یہ جزیرہ، اور کویت میں 3 بیسز ہیں، ہیلی کاپٹر بیس اسپیشلی وہاں پہ موجود ہے، صرف ہیلی کاپٹرز کے لیے، امریکہ کی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور دیگر کے لیے۔ تو امریکی کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ کویت سے اگر ہیلی کاپٹر اڑیں، 135-130 کلومیٹر دور ہے یہ جزیرہ، تو وہاں پہ ڈراپ آف بھی کر سکتے ہیں، اسپیشل جو کمانڈرز ہیں ڈیلٹا فورس کے ان کو یہاں پہ اتار بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ نفری آلریڈی ایران کی بہت کم ہے، اور ملٹری تنصیبات، ریڈار سسٹم تو ویسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اگلے مرحلے میں امریکہ اس جزیرے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ 90% جو تیل کی سپلائی ہے یہاں پہ اس سسٹم پہ ہاتھ ڈال سکے، جیسے وینزویلا کے تیل کی سپلائی پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا، یہاں بھی وہ یہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات جو ہے، اگلے 24 سے 48 گھنٹے ہیں، یہ انتہائی اہمیت کے حامل اس لیے ہیں کہ میری کچھ ایرانی صحافیوں سے بات ہوئی آج دوپہر میں، بالخصوص جان حسین سے اور دیگر سے بھی، 2-4 اور لوگوں سے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ آج رات ایران کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ایران نے آج رات فیصلہ کر لیا ہے کہ حملہ کرنا ہے۔ حملہ کہاں کرنا ہے؟ کیونکہ ایران نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ امریکی ان حملوں کے بعد، یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس سے پہلے تہران میں جتنے آئل ڈپو تھے ان کو بھی نشانہ بنا چکا ہے، جیسے کہ اقدسیہ کا آئل ڈپو، شہران کا آئل ڈپو اور فردوسیہ کا آئل ڈپو سے نشانہ بنا چکا ہے۔ اس کے بعد یہ خرگ جزیرے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو یائر لینڈر کہتے ہیں میرا خیال ہے، انہوں نے بھی لکھا تھا اپنے ٹویٹ کے اوپر کہ خرگ جزیرے کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ ان کی فینٹیسیز کا ایک بڑا پرانا حصہ ہے، حتیٰ کہ امریکی ویڈیو گیمز کا بھی حصہ تھا یہ، لیکن بات ڈریگ ہو جائے گی۔ آج ایران نے 24 سے 48 گھنٹوں میں جب یہ خرگ پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اب مشرق وسطیٰ میں تمام جو تنصیبات ہیں، بالخصوص نیول ایئر بیسز اور انرجی تنصیبات، وہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہو چکی ہیں ایران کی۔ آپ نے جو کام کیا اس کے بعد ہمارے پاس حق حاصل ہے کہ ہم ان جگہوں کو، ان اہداف کو ٹارگٹ کریں۔ تو آج کی رات ایران کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ کہاں کہاں ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اطلاع یہ ہے ایرانین میڈیا کو سمجھنے کے بعد کہ بالخصوص یو اے ای اور پھر سعودی عرب اور بحرین اور کویت، یو اے ای سب سے ٹاپ آف دی لسٹ میں ہے کیونکہ وہاں کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جو سعودی عرب کی ایک ایئر بیس ہے جہاں پہ KC-135 جو ایئر فیولنگ کے لیے طیارے یوز ہوتے ہیں، رات بھر یہ جو ہمارے دوست برادر اسلامی ممالک ہیں ان کی جو ایئر بیسز ہیں، نیول بیسز ہیں، وہ ایئر فیولنگ کے لیے، لینڈنگ کے لیے اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے B-2 بامبر طیارے جو ہیں وہ دور دراز کھڑے ہو کے حملے کرتے رہے اور ان کی سروسز وہ لیتے رہے۔ اب ایران نے یو اے سر فہرست صدر رکھا ہوا ہے۔ آج وہ کیا آئل تنصیبات کو، آئل ریفائنرز کو نشانہ بناتے ہیں، ڈی سیلینیشن پلانٹس کو نشانہ بناتے ہیں، یا صرف بیسز کو نشانہ بنائیں گے؟ اطلاع یہ ہے کہ صرف بیسز نہیں، باقی 2 اہداف بھی نشانہ بنیں گے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے جو فوج بھیجنے والا، تو آپ کو یاد ہے کہ امریکی سینیٹر ہیں رچرڈ بلومینتھل، انہوں نے 5-6 دن پہلے جب بریفنگ بند کمرے کی سن کے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا مجھے بریفنگ سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے ابھی زمینی فوج بھیجنی ہے۔ اس شخص نے جب یہ بات کی تھی تو تب اس وقت تک کامنٹیٹرز ایران جنگ پہ نظر رکھنے والے کہہ رہے تھے نہیں، یہ زمینی جنگ بھیجنے والی آپشن ختم ہو چکی ہے۔ خود ٹرمپ نے کہا تھا کہ میرا نہیں خیال اس کی ضرورت پڑے گی۔ یہ بندہ جب بریفنگ سن کے آیا تھا تو اس نے کہا کہ زمینی فوج بھیجنی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ خرگ آئی لینڈ ہے۔ ایران کے پاس اس طرح کے 2-3 اور آئی لینڈز بھی موجود ہیں۔ اسی کے قریب 75 کلومیٹر دور ابو ذر آئل کمپلیکس ہے جہاں پہ 3 پلیٹ فارم ہیں آئل کے اور 80,000 یومیہ فی بیرل یہاں سے پروسیس ہوتا ہے۔ ایران میں آپ ذہن میں رکھیں کہ 100 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آئل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد آپ جب بھیجتے ہیں تیل تو اس کے لیے یہ خرگ آئی لینڈ اہم ہے۔ 90% یہاں سے ہو کے تیل ٹینکرز میں اور دیگر طریقہ کار سے دیگر ممالک تک وہ شپ ہوتا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ گو کہ 2 سے 3 اور پلیٹ فارم بھی ہیں جو یہ سروسز دیتے ہیں، لیکن ان کی 2,500-3 ہزار ملین بیرل جو ہے وہ بنتی ہے یومیہ، اس کی ذرا زیادہ ہے۔ یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7-8 ہزار تک چلا جاتا ہے خرگ کی جو پروڈکشن ٹرانسمیشن لائن کی یعنی کیپیسٹی ہے۔ امریکہ کی جو ویڈیو گیمز ہیں
ان تک کا حصہ یہ خرگ آئی لینڈ رہا ہے. فینٹاسائز ایسے کیا ہوا ہے کہ اگر اس کو چوک کر لیا جائے، اس پہ قبضہ کر لیا جائے، اس کو تباہ کر دیا جائے تو ایران کی شارہ کٹ سکتی ہے. جب آج سے کچھ 40 کو سال پہلے ایران اور عراق جنگ لگی تھی تو اس جنگ میں بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ سب سیاستدان تو نہیں تھے، ایک بزنس مین تھے، تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ ایران نے اگر امریکی حملوں پہ ایران نے اگر امریکی ٹھکانوں پہ حملہ کیا تو امریکہ کو کیا کرنا چاہیے. تو موصوف نے تب بھی پتہ کیا کہا تھا؟ تب بھی اس نے کہا تھا کہ ہمیں خرگ آئی لینڈ پہ قبضہ کر لینا چاہیے. یہ تب کی اس کی سٹیٹمنٹ تھی. اور اب بھی ان کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ہوں جو ابھی اپوزیشن کے لیڈر ہیں، یا ان کی ویڈیو گیمز ہوں، یا یہ رچرڈ بلومینتھل ہوں ان کے سینیٹر. یہ خرگ آئی لینڈ پر قبضہ کرنے کی پلاننگ ہے، فوج وہاں اتارنے کی پلاننگ ہے. اس سے پہلے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ایران نے جواب دے کے بتانا ہے کہ وہ ایسا ہونے دے گا یا نہیں ہونے دے گا. اس لیے میں نے ویلاگ کے شروع میں کہا تھا کہ اصل جنگ اب شروع ہوگی، نروز کا امتحان اب ہوگا. جانے سے پہلے 3-4 خبریں مجھ سے سن لیں. ایک تو یہ کہ محسن رضائی جو سینئر جرنیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ختم کرنا اب ہمارے ہاتھ میں ہے. پہلے ہمیں ہرجانہ دینا ہوگا، کمپنسیشن، اور پھر گارنٹی دینی ہوگی کہ امریکی فوجی اڈے یہاں سے بند ہو جائیں. اچھا، یہ جو میتھ کے ہندسے ہوتے ہیں، یونٹس ہوتے ہیں، اس میں مجھے اکثر غلطی ہوتی ہے. یہ 7 ملین بیرل روزانہ یہاں سے پروسیس ہو سکتا ہے جو خرگ آئی لینڈ ہے. 7 ملین بیرل روزانہ. جو باقی 3 تنصیبات ہیں وہاں سے 2.5 سے 3 ملین بیرل روزانہ ہو سکتی ہے. زیادہ تعداد یہاں سے پروسیس ہوتی ہے خرگ آئی لینڈ میں 7 ملین بیرل کی. میں تصحیح کرنا چاہوں گا، لکھ کے میں نے رکھا تھا. 8-10 ہزار لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں. یہ ایک تصویر ابھی آپ دیکھیں گے میرے ویلاگ کے دوران، کیونکہ لوگ شکوہ کرتے ہیں میں تصویریں نہیں دکھاتا. آپ نے خرگ آئی لینڈ کی ڈیٹیلز تو دیکھ لی ہیں. یہ ابھی آپ دیکھیں کہ گلف نیوز نے ایک پوسٹر چھاپا ہوا ہے جس میں 10 لوگوں کی تصاویر ہیں، آنکھیں بلر ہیں. متحدہ عرب امارات نے، جو میں اہل پاکستان کے نام پیغام کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے 10 افراد کو گرفتار کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی شروع کی ہے کہ انہوں نے فیک یا اے آئی سے بنائی گئی ویڈیوز پوسٹ کی ہیں جنگ کے دوران جو یو اے ای کے مفادات کے خلاف ہیں. یہ ان کی تصویریں دیکھ لیں. اس میں پاکستانیوں کے نام بھی ہیں. نمبر 2 پہ پاکستانی شخص ہے، داڑھی والا، چھوٹی داڑھی والا. اور اس میں ویتنام کا شخص بھی ہے، اس میں مصر کا شخص بھی ہے، بنگلہ دیش کا بھی ہے، ہندوستان کے 2-3 افراد ہیں، نیپال کا ایک، کیمرون کی خاتون بھی اس میں شامل ہیں، ایران کی بھی ایک شہری ہیں جو سب سے پہلے ریڈ سکارف میں نظر آ رہی ہیں آپ کو. تو یہ پاکستانی میرے پیارے دوست جو ہیں نا، جذباتی ہو جاتے ہیں. احتیاط کیجیے کہ اگر وہاں رہنا ہے تو وہاں کے قوانین کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. آگے جا کے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیے گا یائر نیتن یاہو کا جو بیٹا ہے، اس کی اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں، ابھی اس کا ٹویٹ ہم کھولتے ہیں، اس کی بایو بھی کھولتے ہیں، تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو لوگوں نے توجہ دلائی ہے، کیونکہ یہ رومرز بدستور موجود ہیں کہ نیتن یاہو کا بیٹا پار ہو چکا ہے. اور اس کے ثبوت کے طور پر لوگ یہ بتا رہے ہیں، اگر آپ اس کی ٹائم لائن دیکھیں یائر نیتن یاہو کی، تو یہ اکثر و بیشتر ٹویٹ کرتا ہے، روزانہ ٹویٹ کرتا ہے. اس نے مجموعی طور پر کوئی 1,13,000 ٹویٹ یہ کر چکے ہیں ابھی تک. لیکن پچھلے 5 سے 6 روز کے دوران اس کی ٹائم لائن خاموش ہے، کوئی ٹویٹ اس نے نہیں کیا. اور یہ پہلا موقع ہے حالیہ جنگ کے دوران کہ نیتن یاہو کا بیٹا ٹویٹ نہیں کر پا رہا. کیا وہ زخمی ہے شدید؟ کیا وہ پار ہو چکا؟ یا کچھ چھپایا جا رہا ہے؟ یہ وہ 3 سوال ہیں جو نیتن یاہو کی طرح اس کا پیچھا بھی کر رہے ہیں. نیتن یاہو کو تو ایرانینز نے، یوٹیوبرز نے ڈلٹو کہنا شروع کر دی ہے، تاکہ اس کا نام لینا بھی وہ گوارا نہیں کرتے اور قدغن بھی نہ ہے سوشل میڈیا کی. یہ اگر یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے تو اٹ ول بی اے ہیوج بلو. ابھی آپ ایک ربی ہیں ان کے اسرائیل کے، ڈیوڈ مائر بار، ان کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ پریس ٹی وی جو ایران کا ہے، انہوں نے خبر بھی چھاپی ہوئی جو آپ ابھی دیکھیں گے، اور ساتھ اس کی کمنٹری بھی کی ہوئی ہے اپنے ٹی وی چینل کے اوپر. ان کا یہ دعویٰ ہے، آشکنزئی چیف ربی آف اسرائیل ڈیوڈ مائر بار، جس نے غازہ میں تباہی و بربادی کا مطالبہ کیا تھا یا اس کی ترویج کی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی حملے میں یہ بھی چل بس ہے. اگر یہ دونوں خبریں درست ہوتی ہیں، ابھی تک تو اسرائیلی میڈیا سے ڈینائی کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی، انبلیویبل، میریکلس کامیابی ہوگی. آگے جا کے اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیلی پی ایم خود بھی خبروں میں ہے، وہ 6 انگلی والی کہانی تو میں بیان کر چکا ہوں، وہ اس لیے خبروں میں ہے کہ یہ دیکھیے، یہ پرائم منسٹر آف اسرائیل کے ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوا پڑا تھا جو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا بعد میں. کلیش رپورٹ اور دیگر اداروں نے یہ ٹویٹ اٹھا کے بتایا کہ ڈیلیٹ کیوں کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو رومرز آئی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ نیتن یاہو کے حوالے سے،
کہ وہ غلط خبریں ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ڈیلیٹ شدہ ٹویٹ بھی غلط ہے، فیک ہے، لیکن کلیش رپورٹ نے اسے اٹھا کے دکھایا تھا کہ یہ ایگزسٹ کرتا تھا اور اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ فی الحال خارق آئی لینڈ پہ جب عراق ایران جنگ ہوئی تھی تب بھی حملہ ویسے کیا گیا تھا، مجھے یاد آ گیا اس کے بارے میں۔ تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک جیول ہے، آرفن پرل بھی اسے لکھا ہوا ہے بی بی سی نے اپنی سٹوری کے اوپر، دا بیٹنگ ہارٹ آف ایرانز آئل پائپ لائن۔ اس کے اوپر کیا گیا حملہ اور یہاں بھیجے جانے والی فوج، اس کا فیصلہ 24 گھنٹوں میں ہونے جا رہا ہے۔ آج کی رات ایران کیا جواب دیتا ہے اس پہ نظر رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔